वेलकम लिसनर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है दिल में फूल क्या खिलते, जो कि तहरीर है अफशां अफरीदी की। चलिए शुरू करते हैं। अजीब खप था उसे, जब तक फर्श रगड़ रगड़ कर धो ना लेती चैन ना आता। छुट्टी वाले दिन रोज़ तो ये काम ज़ैनब के होते हुए भी खुद किया जाता था। जब तक नानी जान हयात रहीं उसे हरगिज़ जान मारने ना देती कि भला मुलाजिम किस लिए हैं। काम तो हो जाता था मगर उसे इत्मीनान ना होता। ख़ुसूसन अपना पोषण तो वो ख़ास निगरानी में धुलवाती थी। इसके इसी जनून के पेश नज़र नाना जान ने सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक कारपेट डलवा रखा था। लिहाजा इधर ज़ैनब उसे नज़र आई और उधर घर की सफाई शुरू हो गई। दीवानी हो गई हो गानिया, कल ही तो धुलवाया था फर्श, अम्मी पुकारती। कल में और आज में पूरे एक दिन का फ़र्क है अम्मी। इस दौरान कितनी ही धूल आ चुकी है घर में। एक तो ये वेस्ट ओपन घर भी किस कदर परेशान करते हैं। सफाई कर कर के थक जाओ मगर वही ढाक के 3 पात, हाथ में डस्टर लिए डस्टिंग करते हुए वो कहे जाती। फर्श धोने के सिलसिले में उसका अपना फ़लसफ़ा था। भीगे हुए फर्श पर नंगे पाँव चलने से जो राहत उसे मिलती, इस पर उसका ख़ास रिकॉर्ड लगता था। मगर परवाह किसे थी, वो यूं ही मगन रहती। नानी जान के इंतकाल के बाद तो यूं भी घर में बहुत सी तब्दीलियां आ गईं। बड़ी ममानी ने ऊपर की मंजिल बनवा कर इधर रहना शुरू कर दिया। नीचे फरीदों भाई और महर का कमरा सेट कर दिया था। इसके बावजूद रहते तकरीबन सभी नीचे थे, क्योंकि किचन भी एक ही था। ये नाना जान का हुक्म था और यूं भी ममानी को इस पर एतराज़ ना था। हालात कुछ इस तरह तसलसल और गैर महसूस तरीके से बदले कि फिर बहुत सी जिम्मेदारियां उसने और अम्मी ने बगैर कहे ही अपने सर ले ली। गो के बज़ाहिर किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं था, मगर पसे पर्दा कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था। गेट के सामने का बरामदा आज की कोशिशों के नतीजे में चमचमा रहा था और ऐन उस वक्त जब वो तनकीदी नज़रों से सफाई का जायज़ा ले रही थी, कॉल बेल बज उठी। झाड़ू एक तरफ डालकर कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर शानों पर फैलाते गेट के ऊपर से उचक कर देखा तो दूसरी तरफ वलीद को खौफ से मुंह बनाए खड़ा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर आने का रास्ता दिया। ये क्या हमाकत है, घर धुल रहा है या फिर महल। गेट के बाहर देखो किस कदर पानी खड़ा है, गोया सैलाब आ गया हो। कहर सुल्तानी में वलीद हस्बे मामूल भिन्नाया हुआ था। तन से एक नज़र महक लॉज पर डाली। वो खामोश खड़ी उसकी डांट सुन रही थी। सारे जूतों का सत्यानाश कर दिया। वो आते ही बरस पड़ा था, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। गेट में यूं जमकर खड़ा हुआ तो ना वो गेट बंद कर सकती थी और ना ही बाहर झांक कर हालात की संगीनी का जायज़ा लिया जाना मुमकिन था। मैं अभी बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ, उसने फरमाबरदारी से कहा। पागल हो गई हो क्या, कोई ज़रूरत नहीं गेट से बाहर निकलकर अपना शौक़ पूरा फरमाने की। वलीद की खुशमगी निगाहों ने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। दुरुस्त लहजा तंजिया भी था। मुलाजिम मर गए हैं क्या, या तुम्हें लोगों की हमदर्दियाँ जमा करने का शौक़ है? बताना चाहती हो दुनिया को यहाँ तुम पर कितना जुल्म होता है। ये लकीर की तस्वीर बनाना तो कोई वलीद से सीखता। वो सटपटा कर रह गई। ऐसी बात नहीं है वलीद भा। बस आगे एक लफ्ज़ नहीं। इससे पहले कि उसका जुमला मुकम्मल होता, उसने हाथ उठाकर सख्ती से उसे टोक दिया। ज़ैनब को भेजो बाहर और तुम जाकर कोई ढंग का काम करो, समझी। वो उसे बुरी तरह लताड़ कर रख देता। खुद तो अंदर की तरफ बढ़ गया और उसे छोड़ दिया बड़बड़ाने के लिए। समझते क्या है खुद को, कहीं के 30 मार खान हैं। मुझे इतनी फजूल लड़की समझते हैं। क्या ख्याल है इनका कि मैं खुद तरसी में मुब्तला हूँ, दूसरों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए काम करती हूँ। अरे ये मेरा अपना घर है, क्या हुआ जो अब्बू का नहीं, अम्मी के बाप का घर है, मगर है तो मेरा भी। क्या यहाँ काम करने का मुझे कोई हक नहीं? सोच के साथ ढेरों आंसू भी पलकों की बाढ़ फैलाकर बाहर चले आए। अरे ये बिन बादल बारिश, खैरियत तो है? महर उसे तलाश करती वहाँ पहुँची तो अपने आंसू खुश्क करती गानिया के पास चली आई। कोई बात नहीं, बस यूं ही। उसने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। यकीनन वली भाई ने कुछ कहा होगा। अभी अभी उन्हीं की यहाँ से सवारी बादे बहारी गुजरी है। महर
کا قیافہ بالکل درست تھا۔ وہ چپ چاپ سوسو کرتی رہی۔ آج کس بات پر ڈانٹا ہے تمہیں؟ قریب آ کر رازدارانہ انداز میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، اللہ جانے انہیں مجھ سے کیا بیر ہے۔ سرخ سرخ آنکھوں سے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ بھی گزر کر اندر گیا تھا۔ چلو خیر، غصہ بھول جاؤ اور میرے ساتھ کچن میں چلو۔ ساحرہ آپی نے ولید بھائی کے لیے پڈنگ کا آرڈر دیا ہے اور تمہیں تو معلوم ہے میری کوکنگ سویٹ ڈشز کے معاملے میں جانے کیوں اس قدر خوفناک ہو جاتی ہے۔ مہر نے اس کے کندھے کو نرمی سے تھپک کر دوستانہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی نیا مسئلہ بھی بتا دیا جس کے باعث وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ میں نہیں بنا رہی پڈنگ وڈنگ۔ ابھی ولید کا کہا جملہ کانوں میں گونجا تو بفر گئی۔ پہلے ہی وہ مجھے کام کرنے پر اتنا کچھ سنا گئے ہیں۔ مہر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بالآخر اسے ساری بات دہرانا پڑی۔ بہت افسوس ہوا مجھے ولی بھائی کی بات سن کر۔ بہرحال ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تم ان کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ۔ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے نا، بس یہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر مہر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم میرے ساتھ کچن میں چلو، بھلے کچھ نہ کرنا، صرف مجھے گائیڈ کرتی رہنا، اگر غلط کروں تو ٹوک دینا۔ اس کا اصرار تھا، وہ راضی ہو گئی۔ میں ہرگز کچھ نہیں بناؤں گی۔ چلتے چلتے اس نے پھر وارننگ دی۔ اوکے باس، صرف مشورہ دے دینا۔ مہر ہنسی۔ اور میری مشورہ فیس کون دے گا؟ ٹھٹک کر سوال کیا۔ فریدوں بھائی، معصومیت سے کہتے ہوئے سارا بوجھ مہر نے فرید بھائی پر ڈال دیا تھا، جس پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اندر جا کر زینب کو ہدایتیں دے کر مہر نے باہر بھیجا۔ اس دوران وہ منہ ہاتھ دھو کر بال بناتی کچن میں چلی گئی جہاں مہر انڈے، دودھ اور چینی کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ کتنا دودھ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آدھا کلو، میرا خیال ہے اس میں 4 انڈے کافی ہوں گے، مہر نے بتانے کے ساتھ اظہار خیال بھی فرمایا۔ اسے کبھی بھی اجزاء کا تناسب یاد نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میٹھا اکثر گڑبڑ بنتا۔ نہیں، 6 انڈے ڈلیں گے اور چینی 1 کپ لے لو۔ چوٹی میں بل ڈالتے مہر نے اسے بتایا اور پلٹ کر فریج سے کلب سینڈوچ کا سامان نکال لیا۔ صبح ہی اس نے چکن بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، چونکہ فریدوں بھائی اور ماموں جان کو کھانے سے خاصی رغبت تھی، لہٰذا اس طرح کے اہتمام تو آئے دن ہوتے ہی رہتے تھے۔ پڈنگ بن گئی۔ ساحرہ نے اندر جھانکا۔ اس وقت تک پڈنگ ڈیپ فریزر میں رکھی بھی جا چکی تھی، بلکہ وہ دونوں سینڈوچ میکر سے آخری سینڈوچ نکالتے مزے سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ جی، اور یہ سینڈوچ بھی تیار ہیں، آپ چلیں میں چائے کے ساتھ لا رہی ہوں۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا تو وہ اطمینان سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ چلو یہ سب تو تیار ہو گیا، آج آم کے درختوں تلے بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ٹرالی کو تمام لوازمات سے سجا کر مہر نے معائنہ کرتی نظروں سے دیکھا اور فوراً نیا آئیڈیا سوچنے پر بول پڑی۔ کیوں آم کے درختوں کے سائے میں کیوں، جبکہ یہ سیزن آموں کا نہیں؟ اس نے اختلاف کرنا ضروری سمجھا۔ بات قدرے ٹھیک بھی تھی۔ بھئی، درخت کا سیزن سے کیا مطلب؟ یوں بھی جو ہاتھ لگے وہ سونا ہے۔ چونکہ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں صرف آم کے درخت ہی پائے جاتے ہیں، لہٰذا انہی پر اکتفا کرنے میں کوئی خاص حرج نہیں۔ مہر کا اعتماد غلط کو بھی صحیح بنا سکتا تھا۔ گویا کہ مجبوری کا نام شکریہ۔ چائے کی کیتلی نکال کر اس نے ٹرالی پر رکھی اور مسکرائی۔ اچھا چلو۔ مہر نے ٹرالی دھکیلتے اثبات میں سر ہلایا اور جب اسے اپنی جگہ جمع دیکھا تو ساتھ آنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں نہیں جا رہی سب کے ساتھ چائے پینے، وہاں ولید بھائی بھی ہوں گے۔ اس نے منہ پھلا رکھا تھا۔ سو واٹ یار، تم ان پر مٹی ڈالو اور باہر آؤ، نہیں تو پھپھو اور دادا خفا ہوں گے۔ پھر فریدوں بھائی کی کلاس لگے تو مجھ سے مدد مت مانگنا۔ مہر نے آئندہ آنے والے حالات کا ٹھیک ٹھیک نقشہ کھینچ ڈالا۔ یہ صحیح تھا کہ نانا جان اور امی اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کرتے تھے۔ اس پر مستعد فریدوں بھائی کی ذرا الگ درد سری تھی۔ اتنے سوال کرتے کہ بندہ چور ہو جائے، اور اگر جواب نہ دو تو دوسروں کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا، جیسے سارے قصے کے ذمہ دار وہی ہوں۔ کیا سوچنے لگ گئی محترمہ؟ آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو بی بی، نہیں تو دربار اکبری لگ جائے گا باہر۔
4:30 بج رہے ہیں۔ ذکی محترم تشریف لے آئے ہوں گے اور ذرا دیر میں ہی وہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ مہر نے چائے ٹھنڈی ہو جانے کے خوف سے قدم باہر بڑھائے تو وہ بھی چاروں ناچار سست قدموں سے اس کے پیچھے چلی آئیں۔ ماموں جان، ممانی، نانا اور امی سمیت سب چائے کی چاہ میں لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ مہر نے ٹیرس سے ظاہرہ اور ولید کو بھی بلا لیا۔ درختوں کے تلے والے آئیڈیا کو ڈراپ کرنا پڑا۔ چائے میں چینی ملاتے اس نے نظر اٹھائی تو سامنے سے اندر آتے ولید اور ظاہرہ پر نظر پڑی اور جانے کیوں چند لمحوں کے لیے اس کے دل میں ناگواری کی شدید لہر اٹھی جسے ان کے قریب آنے تک وہ جھٹک چکی تھی۔ امی نے بھی گہری نظروں سے ولید کو دیکھا۔ چینی؟ ولید سے پوچھا۔ 1 چمچ۔ ظاہرہ کا جواب بڑا بے ساختہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ ولید کی طرف بڑھاتی، عقب سے ذکی نے اس کے ہاتھ سے کپ اچک لیا۔ ولید اور وہ گڑبڑا سے گئے۔ ذکی مڑ کر غصیلے انداز میں اسے دیکھا۔ بھئی تمہارے ہاتھوں کی چائے کی چاہ میں ہی تو میں اتنی جلدی کر آتا ہوں اور تم ہو کہ مجھے بھول جاتی ہو۔ معصومیت سے سپ لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو جہاں اسے ہنسی آئی وہیں ولید کا منہ بن گیا۔ ظاہرہ مجھے 1 کپ دینا۔ اس کا غصہ تازہ تھا لہٰذا حساب برابر کرنے کے لیے ظاہرہ کو پکارا اور وہ تو یوں بھی تیار ہی رہتی تھی۔ ولید کی ذات میں اس کی غیر معمولی دلچسپی کو سبھی محسوس کرتے مگر کہنے کا کسی میں بھی حوصلہ نہیں تھا۔ ظاہرہ کا جلال اس کے زہر سے زیادہ خطرناک تھا۔ فوراً پیالی بنا کر پیش کی۔ پڈنگ ولید کو پسند آئی تھی لہٰذا مہر نے داد وصول کر کے فرضی کالر کھڑکائے۔ اس دوران وہ سینڈوچز سے انصاف کرتے ذکی سے حسب معمول محو گفتگو تھی۔ بائیک کی چین اضطراری انداز میں گھماتا وہ اندر آیا تو سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھے انیت کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جانا چاہتا تھا مگر انیت اسے دیکھ چکا تھا سو ریموٹ سے آواز ہلکی کر کے اسے پکار لیا جبکہ وہ عجلت میں اندر جانا چاہ رہا تھا۔ ہائی! انیت کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کیا بات ہے؟ ایڑیوں پر گھوم کر رخ اس کی جانب پھیرا۔ ماتھے کی تیوریوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انیت اس کے مزاج سے واقف تھا پھر بھی انجان بن گیا۔ آپ آج سارا دن کہاں تھے؟ وہ خود اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ تم کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس کا استفسار نظر انداز کر کے سوال جڑ دیا۔ نہیں۔ انیت نے شکوہ بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کر دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے جواب پر ولید کی بھویں تن گئیں۔ پھر؟ بھائی میں سارا دن اکیلا آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ آج میرا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ میں نے فرسٹ ڈویژن سے انٹر کلیئر کر لیا ہے۔ بس اسی خوشی میں آپ کو مس کرتا رہا۔ انیت کے گلہ آمیز اور کچھ جتانے والے انداز پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ اوہ تمہیں بے حد مبارک ہو ینگ بوائے۔ آئی ایم سوری یار مجھے قطعی خیال نہ رہا۔ گو کہ میں نے آج کا اخبار دیکھا تھا مگر دھیان ہی نہیں دیا۔ اسے خود سے لپٹا کر بامشکل اپنے موڈ پر قابو پایا اور مبارکباد کے ساتھ معذرت بھی کر ڈالی۔ چلو فٹافٹ منہ میٹھا کرا دو بلکہ یوں کرتے ہیں کہ کہیں باہر چلتے ہیں۔ آج میری طرف سے تمہیں تمہاری کامیابی پر ٹریٹ کیا خیال ہے؟ اس نے جلدی پروگرام ترتیب دیا جبکہ غیر قطعی اطمینان سے کھڑا پہلے سنتا رہا پھر کھینچ کر صوفے پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھینک یو ڈیئر مگر آج نہیں 2 گھنٹے کے بعد ماما کی فلائٹ ہے۔ ہمیں انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ پہلے انہیں پک کریں گے پھر پروگرام بنائیں گے۔ انیت نے ہمیشہ کی طرح ماما کا کانٹا بیچ میں اٹکا دیا تھا۔ ولید نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ پلیز ولی بھائی ایک بات بتائیں آخر آپ ماما سے اس قدر خفا کیوں رہتے ہیں؟ آخر آپ دونوں کے درمیان کون سے جھگڑے ہیں جو مجھ سے چھپائے جاتے ہیں؟ میں نے آج تک آپ دونوں کو کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہوتے نہیں دیکھا۔ اس نے رک کر ولید کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کہ ہنوز کوفت کا اظہار کر رہے تھے پھر توقف کے بعد بولا بھائی وہ ہماری ماما ہیں۔ کیا نہیں کیا انہوں نے ہمارے لیے؟ پاپا کی ڈیتھ کے بعد کتنی سختیاں جھیلیں بلکہ اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ فار گاڈ سیک انیت اسٹاپ اٹ۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں ماما کے ٹاپک پر کوئی بات نہیں سننا چاہ رہا۔ اینڈ مائنڈ یو ماما نے ساری سختیاں ہمارے لیے نہیں ایک اچھے اسٹیٹس کے لیے جھیلی ہیں۔ رہ گئے پاپا تو ان کی وفات ماما کی طلاق کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ چیخ پڑا تھا
جبکہ انیت کی ساکت نظریں سوالیہ نشان بنی اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کہا بھائی؟ کتنی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکا تھا۔ آواز جیسے اندھے کنویں سے آئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں انیت، تم بھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ اس کے کندھے پر تعصب سے کہتے ہوئے ہاتھ دھرا اور لب بھینچ لیے۔ تو پلیز بھائی آپ بتائیں نا مجھے، آخر حقیقت کیا ہے؟ انیت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جسے اس نے آہستگی سے چھڑا کر بالوں میں پھنسا لیا تھا اور قدرے توقف سے کہنا شروع کیا۔ حقیقت یہی ہے انیت کے ماما نے پاپا سے طلاق لے لی تھی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے بڑی دقت سے بتایا، جیسے یہ سب کچھ کہتے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ مگر کیوں؟ اور آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ انیت نے بااجلس سوال کیا۔ اس کے لہجے سے بے تابی عیاں تھی۔ ماما فیضی انکل کے ساتھ شادی کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر پانا چاہتی تھی، اسی لیے یہ تعصب اور آزردگی سے کہتے۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ نہیں۔ انیت ساکت بیٹھا بے اختیار سر نفی میں ہلا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر انیت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر رقم دکھ، تعصب اور بے یقینی کی تحریر اسے بھی مزمل کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ انیت ماما سے کس قدر قریب تھا۔ کیا صرف پیسے کے لیے ماما نے؟ مائی گاڈ انیت اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کتنی ہی دیر کمرے میں بوجھل خاموشی کا راج رہا۔ انیت ٹہل ٹہل کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی سماعتوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ بالآخر وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ دھرتے پوچھنے لگا۔ انیت کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اپنی کہے، مگر کہتے کہ وہ سب کچھ جو اس نے کہا ایک مذاق تھا۔ مجھے یہ سب پاپا کی ڈائری پڑھنے سے پتہ چلا ہے۔ اوہ، انیت چپ سا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دادا جان نے؟ نہیں، ولید نے اس کی بات تیزی سے کاٹ دی۔ دادا جان تو خود نہیں جانتے، البتہ ایک روز وہاں پاپا کے بہت عزیز دوست بیرسٹر شیخ احمد صاحب ملے تھے، اور جب دادا جان نے میرا تعارف کروایا تو وہ چونک گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ چپ ہو گیا، پھر گہری سانس بھر کر انیت کی طرف دیکھا۔ پھر انہوں نے بھی مجھے پاپا کی وہ ڈائری اور ایک خط جو انہوں نے ماما کے گھر چھوڑنے کے بعد ہمارے لیے لکھا تھا، مجھے پوسٹ کر دیا۔ وہ سب چیزیں ان کے پاس ہمارے باشعور ہونے تک امانت تھیں۔ شاید اسی لیے ماما ہمیں دادا جان کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ انیت کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً ماما اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارنا چاہتی تھیں، اسی لیے یہ سب کیا انہوں نے۔ اس کی پیشانی شکن آلود تھی۔ تو پھر یہ سب دادا جان نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انیت اب بھی اندھی امید کے سہارے سوالوں کے سحر میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، اس لیے کہ پاپا اور ماما کی طلاق کی اصل وجہ خود ان کو بھی معلوم نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا جواب خود ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ انیت کے سوال اسے مزید تھکا رہے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے انیت کو یہ سب شیئر کیا تھا، حالانکہ اس پل صراط سے تو وہ 6 ماہ پہلے ہی گزر چکا تھا، بلکہ لمحہ لمحہ اس دو دھاری تلوار پر چلا تھا وہ۔ ماما کو دیکھتا تو خون میں ابال آنے شروع ہو جاتے تھے۔ پاپا کی ڈائری میں لکھے انکشافات کے لیے اسے کسی گواہی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ کچھ تو وہ ماما کی مادیت پرستی سے واقف ہی تھا، اور کچھ اس روح فرسا حقیقت کے بے نقاب ہونے کے بعد اس نے خود ماما کی نگرانی کر کے معلوم کر لی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے کہ ڈائری میں لکھا ہر لفظ غلط ثابت ہو جائے، مگر گزرتے وقتوں میں یہی حقیقتیں یوں بے نقش کف و پا نہیں ہو جاتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹا تھا جب اسے پتہ چلا کہ ماما نے فیضی صاحب کی عمارت سے مرعوب ہو کر پاپا سے طلاق لی تھی اور اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی رچائی تھی۔ اس کے بعد پاپا کس طرح ٹوٹے تھے وہ نہیں جانتی تھی، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ اپنی دنیا بسا چکی تھی۔ مگر قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ پاپا کی بیماری کے 2 سالوں کے دوران ولید 4 اور انیت 2 سال کا ہو چکا تھا۔ دادی جان کے مشفق ہاتھ ان کمسن پودوں کی آبیاری کر رہے تھے کہ ماما نے بچے حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ اپنے بچوں سے منہ موڑنے کی پاداش میں قدرت نے انہیں
دوبارہ ماں بننے کی سعادت سے حساسی طور پر محروم کر دیا۔ عمر کا نصف سے زیادہ حصہ گزارنے کے بعد تو فیضی صاحب کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ماما کو اب اپنے بیٹے یاد آنے لگے تھے، سو انہوں نے بذریعہ عدالت اپنی دولت اور پاپا کی گرتی ہوئی صحت کو بنیاد بنا کر بچے حاصل کر لیے۔ والدین تو ہر بچے کی کمزوری ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں تو بچوں کی نگاہوں کا واحد مرکز ماں یا باپ ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں ایسے جان لیوا انکشافات جہاں اولاد کے دل میں نفرت اور کھچاؤ کے بیج بوتے ہیں، وہیں ان کی شخصیت میں دراڑیں بھی ڈال دیتے ہیں، ایسے گہرے شگاف پیدا کرتے ہیں جنہیں کوئی معافی، کوئی تلافی، کوئی کفارہ بھی پر نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے انیت کو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کے اندر کا انتشار اور خلفشار بڑا زور آور تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ توقع اور کچھ ایسی ہی توقع اسے انیت سے بھی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تھا۔ انیت بہت پرسکون اور حسب عادت اس وقت بھی دھیما تھا۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں اب ماما کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی؟ یہ انیت کا جملہ اسے ہلا گیا۔ تمہارے دل میں کیا اب بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے انیت؟ وہ شوق سا پوچھ رہا تھا۔ انیت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ جمع کرتا رہا، بالآخر اس کے پاس آ کر رک گیا اور جھک کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ دوستانہ اور محبت آمیز انداز میں رکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی، وقت اور حالات نے ہم سے پاپا کو چھین لیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی وجہ ماما بھی رہی ہیں، مگر کیا ایک اہم رشتہ کھو دینے کے بعد ہمیں ماں جیسی نعمت سے بھی منہ موڑ لینا چاہیے کیا؟ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ماما کو معاف کر دیں؟ پلیز ولی بھائی، پہلے آپ ریلیکس ہو کر میری بات سن لیں۔ ولید کی آنکھوں سے گویا شرارے لپک رہے تھے۔ انیت اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت بہرحال جو بھی ہو، اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ماما نے ساری عمر ہمارے مستقبل کے لیے کوششیں کی، ہمارے لیے اپنی راتیں برباد کی، اپنا وقت ہمیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہمیں پاپا سے دور کر دیا تھا، مگر خود سے تو جدا نہیں کیا نا۔ خود سے بھی جدا کر دیا تھا انہوں نے، ہمیں چھوڑ دیا تھا پاپا کے ساتھ۔ وہ ابل پڑا۔ انیت پھر بھی دھیمے لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ پھر واپس اپنے پاس بھی تو بلا لیا تھا۔ اس کی وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو، ماما نے ہمیں اپنی ممتا، اپنا لمس تو دیا ہے نا بھائی۔ کیا ہمارا اتنا فرض نہیں کہ ان کی زندگی بھر کی ریاضتوں کے صلے میں انہیں معاف کر دیں، درگزر کر جائیں، ان کی غلطیوں کو بھول جائیں، بیتے دنوں کے خسارے کو، اس نقصان کو، اس خلا کو جو پاپا کے نہ ہونے کی صورت میں ہم نے محسوس کیا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں انیت، تمہیں نہیں معلوم کہ ماما کے باعث میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے بھڑک کر پوری شدت سے انکار کیا۔ نقصان تو میرا بھی ہوا ہے بھائی۔ نہیں انیت نہیں، تم نہیں جانتے ماما کے طرز عمل نے مجھے کن زنجیروں میں جکڑا ہے، میرا دل باندھ کر رکھ دیا ہے ان کے باعث، اور میں ان کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا تڑپتا رہ گیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا، لہجے میں شدید اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ انیس سمجھ نہیں سکا کہ وہ درد کی کن وادیوں کے سفر پر گامزن ہے۔ اس کا دکھ آخر اتنا جان لیوا کیوں بن رہا تھا؟ لوٹنے والے قافلے میں انیت بھی شامل تھا۔ پھر آخر ولید کی آنکھوں میں اذیت کے فسانے کیوں جھلک رہے تھے؟ اس کے رویوں اور لہجے میں کرچیوں کی چبھن اور نفرت کی شدت کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ ایسی نفرت جو بے بسی کو جنم دے، جو بے دست و پا کر کے اپنے زہر سے سارے جسم کو مفلوج کر دے، حتیٰ کہ دل کو بھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ولی بھائی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ انیت کتنا حساس تھا۔ ولید کی آنکھیں نمی سے دھندلا گئیں۔ اپنے حصے کا بوجھ انسان خود اٹھاتا ہے انیت، تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، مگر یقین کرو میں ماما کو معاف کرنا تو درکنار، انہیں دیکھنے تک کا روادار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرا مان اور اعتماد ہی نہیں، بہت سی محبتیں بھی چھینی ہیں۔ وہ شعوربار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ مگر ممتا تمام محبتوں سے افضل ہوتی ہے بھائی۔ ہاں ہوتی ہے افضل، مگر صرف اس صورت میں جب وہ خود غرض اور خود پرست نہ ہو۔ مطلب پرستی کو محبت کے ساتھ میزان میں برابر نہیں تولا جا سکتا۔ وہ اپنے شکستہ اعصاب کو مزید
سب سبوتاژ ہونے سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس میں اسے کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ آپ ایک بار مثبت انداز میں سوچ کر دیکھیے، اس انکشاف کے بعد بھی انیت کس قدر مضبوطی کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا نقصان بہرحال ولید سے کم تھا، جو اپنے دل اور اس کی خواہش سے لڑتے لڑتے تھکنے لگا تھا۔ نیور انیت، حقیقت کی ریت سے خود فریبی کا سونا چننا میرے بس کی بات نہیں۔ میں اپنی تھکن کا حساب ضرور چکتا کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فیصلہ سناتے اس نے رک کر انیت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہ کی اور جھٹکے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بائک کی آواز سے انیت ہوش میں آیا، گویا ولید جا چکا تھا۔ تھکن اور حقیقتوں کی چبھن یکدم اس پر حاوی ہو گئی تھی، تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ گیا۔ غانیہ، میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ یونیورسٹی سے واپسی پر سوال تو ساحرہ کا معمول بن گیا تھا۔ 3 دن سے چونکہ وہ کالج نہیں جا رہی تھی، لہٰذا استفسار بھی اسی سے ہوتا۔ نہیں تو؟ اس نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ یوں جیسے یہ بھی اس کا قصور ہو۔ ولید کا بھی نہیں۔ اب کے لہجے میں پہلے سے زیادہ شدت اور بےقراری تھی۔ ان کا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اوکے۔ گہرا سانس بھر کر ساحرہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو اس نے سوالیہ نظریں مہر کے چہرے پر مرکوز کر دیں، جو کہ کالج سے واپسی کے بعد اس وقت کھانا کھا رہی تھی۔ مہر، مجھے ساحرہ آپی کچھ پریشان لگتی ہیں۔ اس نے جاتی ہوئی ساحرہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی، سو خدشے کا اظہار کر گئی۔ ظاہر ہے اتنے دن سے ولید بھائی نے فون جو نہیں کیا، نہ ہی گھر آئے ہیں۔ مہر نے اطمینان سے کہتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مائی ڈیئر غانیہ اعجاز، دراصل یہ کرشمۂ محبت ہے کہ بندہ بلا وجہ کے وسوسوں اور وہموں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ولید بھائی چونکہ کئی دن سے آپی سے ملنے نہیں آئے، لہٰذا ان کا متفکر ہونا ایسا کوئی خاص تعجب خیز بھی نہیں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اسی سکون سے جواب آیا، جو کہ مہر کا خاصا تھا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب کہ ولید بھائی اور ساحرہ آپی ایک دوسرے کو؟ حیرت کی شدت سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ولید بھائی کا تو کنفرم پتہ نہیں، البتہ آپی بہت سیریس لگتی ہیں۔ مہر سنجیدہ تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ آپی کا انداز اور ولید بھائی کا رویہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں، یہ تو ہمارے گھر کا اوپن سیکرٹ ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ ابھی بھی قدرے متعجب تھی۔ بائی دا وے، یہ تمہیں اس قدر افسوس کیوں ہوا؟ خیریت تو ہے؟ مہر کی شوخی کم از کم اسے تو بے توجہ لگی اور حسب توقع وہ بھڑک اٹھی۔ بکواس مت کرو، میں سر توڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے باقاعدہ آنکھیں نکالی۔ مگر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ مہر نے برتن سمیٹے۔ چپ کر جاؤ مہر، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وہ زچ ہو گئی۔ آخر کیوں؟ بمشکل اس نے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر سجایا، جبکہ آنکھیں متبسم تھیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مہر، اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے تمام تر سادگی اور معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر گہری سانس مہر کے لبوں سے نکلی۔ سعدیہ ممانی تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی۔ وہ تو ولی بھائی کو جانے کیسے یہاں آنے دیتی ہیں۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ یہی بات تو مجھے دہلاتی ہے غانیہ۔ میں آپی کی شدت پسندی سے واقف ہوں۔ انہیں ناکامی اور شکست کو برداشت کرنے کی عادت نہیں۔ گو کہ ولی بھائی اور آپی میں سوائے غصے کے کوئی قدر مشترک نہیں، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں سعدیہ ممانی کا قطع تعلق ہوتے ہوئے یہ سب کچھ افہام و تفہیم سے طے پا جانا بہت مشکل ہے۔ جانے کیا ہوگا؟ مہر بھی کم پریشان نہ تھی۔ غانیہ کو احساس ہوا کہ بظاہر اپنے آپ سے بھی بے نیاز مہر حالات کا کس قدر گہرا مشاہدہ رکھتی ہے۔ پھر یہ معاملہ تو خالصاً اس کی بہن کا تھا، وہ کیسے نہ متردد ہوتی۔ اور شاید یہی بات ممی پاپا کو بھی اپسیٹ کرتی ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ جب بھی ولی بھائی یہاں آتے ہیں، دادا جان، پھوپھی، ممی اور پاپا سب کو ایک دم پریشانی لگ جاتی ہے۔ مہر کا کہنا غلط نہیں تھا، خود اسے امی کے چہرے پر تفکر کا جال بچھا نظر آتا۔ میرا خیال ہے یہ سب سعدیہ ممانی کے باعث خوف زدہ ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے کیافہ لگایا۔ شاید مہر متفق تھی بھی اور نہیں بھی۔
ویسے ایک بات ہے غانیہ، ولی بھائی یوں تو کافی سالوں سے ہمارے گھر آتے رہے ہیں، مگر جانے کیوں مجھے پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ الجھے سے ہیں۔ کیا تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ اپنی بات کہہ کر استفہامیہ نظریں اس پر جمائیں۔ جی نہیں، مجھے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی فرصت کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی میرے اندر تمہاری طرح فرائڈ کی روح حلول کر گئی ہے کہ لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرنا شروع کر دوں۔ اس نے فوراً ناک منہ چڑھا کر کہا تو سنجیدہ بیٹھی مہر کو بھی ہنسی آ گئی۔ اوف وہ احمق لڑکی، آخر کو سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے، کچھ تو اثر ہوگا نا، اور اطلاعاً عرض ہے کہ ہم اس میں لوگوں کی نفسیات پڑھتے ہیں فرائڈ کی روح سے۔ دوستیاں نہیں بگاڑتے، سمجھی؟ جی بالکل، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، ظاہرہ آپی تو شاید کھانے کے موڈ میں نہیں، سو میں تو چلی سونے۔ اس نے کسل مندی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شرم کرو، چھٹی لے کر گھر بیٹھی ہو اور سونے ایسے جا رہی ہو جیسے کالج سے تھک کر آئی ہو۔ مہر کا شاید باتیں کرنے کا موڈ تھا، اسے یوں بھی دوپہر میں نیند نہیں آتی تھی، اکثر غانیہ کو گھسیٹ لیتی، مگر وہ بھی عادت سے مجبور تھی، اس کے کمرے میں ہی سو جاتی باتیں کرتے کرتے۔ تو میں نے کالج سے چھٹی امی کی وجہ سے کی تھی، اور آج سارا دن میں نے گھر میں کام کیا ہے، سمجھی آپ؟ تلملا کر فوراً کہا۔ جی، وہ میں نے فرش دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آج پھر شامت اعمال آئی تھی۔ مسکراہٹ چھپا کر مہر نے یوں کہا کہ وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں چلی جاؤں گی نا اس گھر سے، تب پتہ چلے گا، یاد کرو گی مجھے؟ اس نے منہ پھلایا کہ ہائے ہماری کس قدر اچھی جمع دارنی ہوا کرتی تھی۔ غانیہ اعجاز، مہر نے درد بھری آہ کھینچ کر کہا، تو وہ منہ پھلا کر سر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کی طبیعت ہفتہ بھر سے ناساز تھی، لہٰذا اس نے 3 دن سے گھر میں قیام کر رکھا تھا۔ یوں بھی 3rd ایئر کا تو ابھی سیشن شروع ہی ہوا تھا، لہٰذا اسے اس قدر پرواہ بھی نہ تھی۔ امی بہرحال اب کافی ٹھیک تھی، لہٰذا اگلے روز سے کالج جانے کا اس نے ارادہ باندھ لیا اور سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ڈھلتے سورج کی نحیف کرنیں زرد آسمان کے کناروں کو بمشکل اپنے رنگ سے رنگتی دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو رہی تھیں۔ او خدایا، آج کتنی دیر ہو گئی! اس نے بصورت بستر چھوڑ کر واش روم کا رخ کیا۔ کچن میں ممانی اور امی مصروف تھیں۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں مہر ذکی سے الجھی ہوئی تھی۔ خیریت، کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کے قریب ہی ٹھہ گئی۔ زیادہ دیر سونے سے کسل مندی ہو رہی تھی۔ محترم نے کل کے میچ کے پیچھے جنرل مکمل نہیں کیا، اور پرسوں آخری تاریخ ہے داخل کروانے کی، سو اب میرے کان کھائے جا رہے ہیں۔ مہر نے جھٹ معاملہ گوش گزار کیا۔ تو بنا دو نا جنرل، بیچارہ کتنی منت سے کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً سے بیشتر ذکی کی حمایت کی۔ تم چپ رہو، ایک صفحہ بھی نہیں لکھا موصوف نے، پورے 20 پریکٹیکلز ہیں بما ڈائیگرامز، اتنی ہمدرد ہو تو خود بنا دو اس کا جنرل۔ مہر بفر گئی۔ بنا کر نہ صرف اسے کھری کھری سنائی بلکہ ساتھ ہی پھنسا بھی دیا۔ اس کی شرارت اسے مہنگی پڑ گئی۔ مگر میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں، وہ کترائی، جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا جنرل مصوری کی نمائش میں نہیں رکھوں گا، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ ذکی نے جھٹ دانت نکالے اور اطمینان سے فرمایا، اور رائٹنگ بھی تو خراب ہے۔ اگلا بہانہ تراشا۔ مہر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ نیور مائنڈ، خطاطی کا مقابلہ ہرگز نہیں، تم اسے مکمل کر دو، باقی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ذکی نے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور جنرل اسے تھما دیا۔ بہت فضول ہو تم، وہ جھنجھلا گئی۔ بس آپ کی ذرا نوازی ہے۔ وہ جھک کر کارڈز بجا لایا۔ ہیلو۔ اسی لمحے ولید اندر داخل ہوا۔ نظر سیدھی جھکے ہوئے ذکی کے سامنے کھڑی بظاہر تیکھے تیور لیے متبسم غانیہ پر پڑی۔ ذکی اور مہر بیک وقت متوجہ ہوئے۔ ویلکم، ہیلو، باجماعت جواب آیا۔ کیسے ہیں ولی بھائی؟ ذکی ہاتھ بڑھاتے ہوئے پرجوش لہجے میں احوال پرسی کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر سنجیدگی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ فریدوں گھر ہے؟ اس کے دریافت کرنے پر مہر اور غانیہ بے ساختہ مسکرا دیں۔ ظاہرہ آپی فریدوں بھائی کے ساتھ خالہ جان کے گھر گئی ہیں۔ غانیہ نے شگفتگی سے کچھ اس سادہ مگر ذو معنی انداز میں کہا کہ لمحے بھر کے لیے ولید سٹپٹا سا گیا۔ کوئی جواب نہ سوجا۔
محض ترچھی اور گہری نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ انداز اور تیور اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ خفت محسوس کرنے لگی۔ ویسے مذاق تو کبھی رہا نہیں تھا، مگر اتنی جھجک بھی نہ تھی کہ کبھی باہم مخاطب بھی ہوئے ہوں۔ مگر اب اس کا انداز خصوصاً اس کے لیے اتنی جھنجھلاہٹ لیے ہوتا تھا کہ وہ بے اختیار نادم ہو جاتی۔ تو کیا ہوا؟ فریدوں بھائی نہیں تو میں تو ہوں، آپ بیٹھیں ولی بھائی۔ ذکی نے ولید کی نظروں کا مرکز بنی لب کچلتی غانیہ کو دیکھ کر مسکراتے کہا، اور ولی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مہر نے گہری نظر سے دونوں کا جائزہ لیا اور چائے کے بہانے غانیہ کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ امی چائے بنانی ہے، ولی بھائی آئے ہیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی چائے کا آرڈر پاس کر دیا۔ امی اور ممانی بیگم نے ایک دم گھوم کر اسے دیکھا، جبکہ وہ ولی کی نظروں کی توجیہ میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ مہر اس کے پیچھے سے اندر آئی تھی۔ ماں اور پھوپھی کا رد عمل دیکھ کر سوال کیے بنا رہ گئی۔ ہمیشہ اس کا انداز اسے تعجب میں ڈال دیتا تھا۔ ہمیں کب حیرت ہوئی؟ بس یوں ہی کئی دن بعد وہ آیا تو چونک گئے تھے ہم۔ ممانی بیگم نے فوراً بیٹی کے سوال پر جواب دیا اور انہیں ہدایتیں دیتی باہر نکل گئی۔ چلو بھی اب چائے بنا دو۔ لو تم یہاں گم ہو بھئی۔ مہر بڑبڑاتی آگے آئی اور اس پر نظر پڑتے ہی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سوال بلا شبہ اپنائیت سے کیا گیا تھا، جواب دینا ضروری ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر میں نے ولی بھائی کا کیا بگاڑا ہے جو وہ مجھ سے اتنا خار رکھتے ہیں؟ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ آخر مہر ذرا سنجیدہ ہوئی، پر یکدم شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت برا لگتا ہے تمہیں ان کا انداز؟ دو معنی سوال تھا۔ بالکل، وہ مجھے ڈیگریڈ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بنا لحاظ کے لتاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں بھلا کیا لگ سکتا ہے؟ وہ روحانسی ہونے لگی تو مہر کی شوخی ہوا ہو گئی۔ چھوڑو یار، ان کا تو انداز ہے، یہ تم دل پر نہ لیا کرو۔ اسے سمجھانے کے سوا وہ اور کیا کہتی؟ صرف میرے لیے ہے یہ توہین آمیز انداز اور تیوریاں، باقی سب سے تو وہ کتنی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ وہ تو باقاعدہ خفا ہو گئی تھی، حالانکہ پہلے تو مجھ سے اچھی طرح بات کرتے تھے، پر جانے اب کیا ہو گیا ہے؟ خود سے گویا الجھ کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کی کسی بات پر الجھے ہوئے ہوں۔ دیکھو نا، آج کتنے دنوں بعد آئے ہیں، پھر آپ ہی بھی نہیں ملی، یقیناً اسی لیے اپسیٹ ہوں گے، اور چونکہ سب سے پہلے تم مخاطب ہوئی تو تم پر ہی غصے کا اظہار کر بیٹھے، تو اگنور کر دو۔ مہر نے نرمی سے اسے سمجھایا اور چائے کا پانی کیتلی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ جواب میں وہ خاموشی سے لاؤنج میں آ کر نانی جان کے کمرے میں گئی۔ کئی دنوں سے کرتا سینے کے لیے رکھا تھا، سوچا وہیں سے سی لے گی۔ مہر نے تو اب ولید کے جانے تک اس کی ناز برداریوں میں ہی لگے رہنا تھا۔ سائرہ آپی کا حکم ہوتا تھا اور مہر کی تابع داریاں۔ نانا جان کمرے میں موجود کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ متذبذب ہو گئی کہ سلائی یہاں بیٹھ کر کرے کہ باہر لے جائے، پھر یہی سوچا کہ نانا جان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، لہٰذا چاپ پیدا کیے بنا سلائی مشین اٹھا کر باہر لائی اور پچھلے برآمدے میں بچھے تخت کی طرف جانا چاہتی تھی کہ سامنے سے آتے ولید کو دیکھ کر ٹھٹکی اور کترا کر نکل جانا چاہتی تھی۔ بھاری مشین سے وہ جھکی جا رہی تھی۔ یہ اس قدر بھاری مشین اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غیر متوقع سر پر آ کر برسا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مشین کا وزن کافی تھا، کم از کم اس دان پان سی لڑکی کے لیے تو اٹھانا مشکل ہی تھا۔ وہ دراصل مجھے سلائی کرنا تھی۔ بمشکل 2 قدم آگے بڑھائے، مگر وہ راہ میں ہی حائل تھا۔ جہاں رکھی تھی وہیں سلائی نہیں ہو سکتی تھی تمہاری؟ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے مشین لیتے باقاعدہ ڈپٹ کر کہا تو بری طرح چڑھ گئی۔ جھنجھلا کر اسے دیکھا، مگر ساتھ ہی سکون کا سانس لیا کہ ہاتھ واقعی بہت تھک گئے تھے۔ تو آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ نہ تو کیا شاباش دینی چاہیے تمہیں؟ وہ مزید غضبناک ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ مجھ سے کس بات پر خفا ہیں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے جو آپ مجھے اپنے حدق آمیز رویے سے چلنی کرتے ہیں؟ وہ پھٹ پڑی تھی، آواز دھیمی مگر لہجے میں شکوہ اور تحیر کا امتزاج تھا۔ ولید اس کے شکوے پر جیسے جاگ سا کیا۔ غانیہ کی استفہامی بھیگی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ندامت کی ہلکی سی لکیر اس کے وجود کا حصار کر گئی۔
واقعی بھلا میں اسے کیوں جھڑکتا ہوں؟ اس سارے قصے میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جانتی بھی نہیں کہ پاپا نے اسے کیوں مجھ سے منسوب کر دیا تھا۔ اس وقت جب ہم شعور کی منزلوں سے بہت دور بچپن کے دور میں اپنے معصوم خوابوں کے جزیرے میں گم رہتے تھے۔ کاش پاپا آپ کو معلوم ہوتا کہ آج آپ کا بیٹا غانیہ اعجاز سے نہیں ساحرہ نثار سے محبت کرے گا تو شاید آپ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ بولیے نا آخر مجھ سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ وہ اپنا سوال دہراتی رہی۔ ولید نے ایک مضطربانہ نظر اس پر ڈالی تو ملال سے بوجھل گہری سانس لبوں سے نکل گئی۔ جواب دیے بغیر مشین دائیں جانب پڑے تخت پر دھری اور نانا جان کے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ کمال ہے، وہ متعجب سی کھڑی رہ گئی۔ بڑی ہمت کر کے تو آج سوال کیا تھا مگر اس نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ مہر ٹھیک کہتی ہے، یقیناً یہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ انہیں اپنی سائیکو تھراپی کرانی چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے واپس آئی تو اس وقت تک فریدوں بھائی اور ظاہرہ آپی خالہ جان کے یہاں سے لوٹ آئے تھے۔ السلام علیکم فریدوں بھائی۔ سلام آپی۔ وہ کندھے جھٹکتی ان کے پاس چلی آئی۔ امی اور ممانی بیگم ادھر کی خیر خیریت دریافت کرنے میں لگی ہوئی تھیں کہ ساحرہ نے اپنی متلاشی نظروں میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس سے مہر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ چائے بنا رہی ہے، ولی بھائی آئے ہوئے ہیں نا آج؟ اس نے اطلاع فراہم کی اور ساحرہ کے چہرے پر پھیلتی قوس قزح دیکھنے لگی۔ کہاں ہیں؟ بے تابی سے پوچھا۔ نانا جان کے کمرے میں۔ اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے گالوں پر اترتی دھنک کے رنگ شمار کرتی، ساحرہ نانا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو بیبی، ادھر کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ فریدوں بھائی نے اسے پکارا تو وہ چونکی اور ان کے بیبی کہنے پر فوراً ناک سکوڑی۔ جواباً وہ قہقہ لگا کر ہنسے تو وہ امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، روٹھی روٹھی غانیہ کو دیکھ کر۔ جانے کیوں فریدوں کو خط ملتا تھا، پہلے اسے ستاتے پھر مناتے رہتے۔ مہر کا انداز قطعی سنجیدہ تھا۔ وہ روٹھنے اور منانے کے فلسفے پر کم ہی ایمان لاتی تھی، جبکہ ساحرہ ان سے محض 1 سال چھوٹی ہونے کے باوجود کافی الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کا اپنا مزاج تھا، لہٰذا فریدوں کی غانیہ سے بہت بنتی تھی اور خود غانیہ ان سے سب کی شکایتیں کرتی اور اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ چونکہ ولید سے مٹ بھیڑ کے بعد سلائی کا موڈ بھی نہیں رہا تھا تو وہ فریدوں بھائی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ مہر نے کچن سے اسے آواز لگائی تو اسے اٹھنا ہی پڑا اور پھر اس کے ساتھ کام کرتے وہ کسی حد تک نارمل بھی ہو گئی، بلکہ اسے ولید سے ہونے والی گفتگو بھی سنا ڈالی۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تمہیں؟ مہر متحیر تھی۔ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اندر سے الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دو، مہر نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ مہر اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر چڑھ گئی۔ بس یوں ہی تمہیں دیکھ کر فرائڈ کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ ہنستے اس نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ مہر کا کرارا ہاتھ تھا اس کی خیریت دریافت کر گیا۔ ولید کو رات کے کھانے تک بس اصرار روک لیا گیا تھا، لہٰذا وہ ذکی کا جرنل اٹھا کر لان میں آ بیٹھی تاکہ سکون سے کام مکمل کر سکے۔ ولید کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ دادا جان کے یہاں سے نکل کر یوں ہی سڑکوں پر بائک دوڑاتا رات گئے گھر لوٹا تھا تو اپنے کمرے کی طرف جاتے سعدیہ بیگم کی آواز پر قدم ٹھٹک گئے مگر مڑ کر نہ دیکھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے توہین آمیز انداز پر سعدیہ بیگم کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ چاروں ناچار اسے پلٹنا پڑا۔ لہجہ اجنبیت سے مزین تھا۔ کہاں رہتے ہو تم سارا دن؟ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں تم نے آفس تک آنا چھوڑ رکھا ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ سعدیہ بیگم 90 تلے قدم اٹھا کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ آج کی برہمی اور گھر سے بیزاری کی وجہ جان لینا چاہتی ہیں۔ بولو، جواب دو۔ ولید کی الجھتی اور کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے انہوں نے خاموشی کو توڑا جو کہ اس کے جواب نہ دینے پر ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ سوال بہت ہیں ماما اور جوابدہی اتنی آسان نہیں۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا انداز انہیں چونکا گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں
وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر استہزائیہ انداز میں ہنس پڑا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے ماما۔ یہ پنڈورا باکس جتنی دیر بند رہے اچھا ہے۔ اس نے لب بھینچے۔ ولید، مجھے تم ٹھیک نہیں لگتے۔ آخر کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اور لہجے کی تندی سعدیہ بیگم کی ممتا کو تڑپا گئی۔ وہ زیادہ دیر ناراضگی اور خفگی کے خول میں بند نہ رہ سکی۔ اس کے شانے پر محبت اور تشویش سے ہاتھ رکھ کر استفسار کیا۔ بہت کچھ ہو گیا ماما، بہت کچھ، مگر ہمیں پتہ اب چلا ہے۔ اس کے انداز پر وہ سر جھکا گیا، گہری سانس بھر کر سوچا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیا، پھر رک کر سوالیہ انداز میں ہی سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جائیے، جا کر سو جائیے۔ اوکے، اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، مگر کل ہم ساتھ آفس جائیں گے۔ تمہارا کام تمہارا منتظر ہے بیٹا۔ انہوں نے غیر متوقع طور پر نرمی سے کہا، مگر ساتھ ہی حکم بھی سنا دیا۔ سوری ماما، میں آفس جوائن نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ سعدیہ بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھتیں وہ کہہ اٹھا۔ سعدیہ بیگم حیران رہ گئیں۔ مگر کیوں؟ میرے پاس اس کیوں کا جواب نہیں۔ اس کا لہجہ یکدم اکھڑ گیا۔ ولید، انہوں نے تنبیہاً اسے پکارا۔ جوان اولاد کے ساتھ سختی بھی نہیں کی جا سکتی، مگر نرمی رکھنے کی انہیں عادت بھی نہیں تھی۔ بمشکل خود پر ضبط کیا۔ وہ تمہارا اور انیت کا بزنس ہے، اسے تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ انیت تو خیر ابھی چھوٹا ہے، مگر تم تو یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو بیٹا۔ یہ سب کچھ ہمارا نہیں ماما، فیضی انکل کا ہے، اور آپ بحیثیت بیوی ان کی ہر شے کی شراکت دار ہیں، مگر ہم نہیں۔ میں اور انیت صرف اپنے پاپا کی پراپرٹی کے وارث ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اتنے خشک اور جتانے والے انداز میں کہا کہ سعدیہ بیگم کا ذہن خدشات کی یورش سے چکرا سا گیا، چہرہ یکدم متغیر ہوا۔ ولی، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ صوفے کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے سعدیہ بیگم چند قدم آگے بڑھیں۔ آنکھوں میں جلال اور اشتعال کے شعلے لپک رہے تھے، مگر ولید نے بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑا بے خوف تھا۔ آج ساحرہ اور غانیہ کو دیکھ کر اس کے ذہن اور دل میں ایسی جنگ چھڑی تھی کہ وہ ہر شے تہس نہس کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اپنی محبت سے دستبرداری کی وجہ پاپا کی خواہش سے زیادہ ماما کی ہوس نظر معلوم ہوتی تھی۔ نہ انہوں نے یوں دادا جان کا گھر چھوڑا ہوتا، اور نہ وہ ماما کے ساتھ رہنے کی سزاوار ہوتے ہوئے اپنے حقیقی رشتوں سے دور محرومی کا بن باز کاٹتے اس پر مجبور ہو جاتے۔ تمہارے لہجے کی جھجک کس طرح ختم ہوئی ہے ولید؟ کیا یوں میرے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہو تم؟ میں تمہاری ماں ہوں، رشتوں کی اہمیت کا بھی پاس نہیں رہا تمہیں؟ وہ کاٹدار لہجے میں گویا ہوئیں۔ بیٹے کا انداز ان کی شکست کا اعلان تھا۔ ولید کی نڈر آنکھیں جھکنے کو تیار نہ تھیں، اور سعدیہ بیگم اس کایا پلٹ پر حیران تھیں۔ قصور سارا سسر کے کھاتے میں ڈالنے کی تو وہ شروع سے ہی عادی تھیں۔ آج اس کا عملی ثبوت بھی مل گیا۔ رشتوں کی اہمیت کا پاس صرف میں نے ہی نہیں کھویا ماما، یہ تو کافی پرانا سلسلہ ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ ہمارے حوالے سے کئی رشتے آپ کے بھی تھے۔ ولید، زبان بند کرو اپنی۔ اس کا لہجہ مکمل ہونے سے پہلے وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی، مگر وہ بولے گیا، میری زبان بند کر کے حقیقت کا نیا باب بند نہیں ہو سکتا ماما۔ جو آپ کے ماضی کے سارے عکس برائے ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ وہ بھی تند لہجے میں قابو نہ رکھ سکا۔ سرخ ہوتے چہرے اور کھولتے ہوئے لہو کی گردش اسے سخت بنا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ انید ان کی تکرار سن کر اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو یوں مقابل اور مشتعل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ آج یقیناً ولید پھٹ پڑا ہے۔ بھائی پلیز آپ ریلیکس کریں، اور ماما آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں نے سمجھا لیتا ہوں۔ اس نے جلد از جلد دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں سے دور کرنا چاہا تاکہ وقتی طور پر تنازع ختم ہو سکے۔ کیا سمجھاؤ گے؟ تم کیا سمجھاؤ گے اسے انیت؟ جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ میری عمر بھر کی ارادتیں پل میں بھلا کر اپنے باپ کے نام کا طعنہ دے رہا ہے مجھے، جس نے 2 سال مجھے تم لوگوں سے جدا رکھ کر اذیت کے صحرا میں آبلہ پائی کی سزا دی تھی۔ آج وہی باپ اتنا اپنا ہو گیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا تمہیں۔ وہ انیت کو دیکھ کر مزید بکھر گئی۔ غلط بات مت کریں ماما، ولید نے انہیں فوراً ٹوکا۔ آہنی لہجہ تپش لیے ہوئے تھا۔
بھائی فار گاڈ سیک آپ چپ کر جائیں۔ انیس صورتحال سنبھالنے کی پوزیشن میں ہرگز نہ تھا، مگر پھر بھی بھرم قائم رکھنے کے لیے انہیں یوں برسرِ پیکار چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ نہیں نہیں، تم اسے مت روکو انیس، دیکھو تو یہ کہاں تک میرا دل چھلنی کرتا ہے۔ ساری زندگی کی قربانیوں اور سمجھوتوں کا اگر یہی حاصل ہے تو یوں ہی سہی۔ وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ولید مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ان کا جملہ اس کے لب سی گیا تھا۔ کیا کہتا کہ وہ ہر بات کے جواب میں اپنی اذیتوں کی داستان شروع کر دیتی تھیں۔ انیس نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سعدیہ بیگم کے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے تو وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رونے لگیں۔ ولید نے چند ثانیے انہیں دیکھا اور پھر پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما پلیز آپ چپ ہو جائیں، میں بھائی کو سمجھاؤں گا، وہ آج کل کچھ اپسیٹ ہیں، شاید کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں کو دلاسا دینا اس کی مجبوری تھی، وگرنہ اس کے خیالات بھی ولید سے مختلف نہ تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کی غلطیوں کو جانتا تھا، مگر خاموش تھا، شاید اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا اہم ترین رشتہ چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں پہلے ہی اسے منع کرتی تھی کہ نہ جاؤ مہک لاڈج، کر دیا نا ان لوگوں نے ولید کو میرے خلاف۔ میری زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی انہوں نے۔ ان کا ذہن ہمیشہ ایک ہی سمت میں سوچنے کا عادی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماما، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم بھی انہیں فیور کر رہے ہو؟ سعدیہ بیگم نے جھٹکے سے سر اس کے شانے سے اٹھا کر اسے تحیر سے دیکھا۔ آنکھوں میں مزید کھو دینے کا تاثر تھا۔ انیس دوہری اذیت سے تھکنے لگا، دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ماما، بہرحال آپ خود کو سنبھالیں، ہمیں بھائی کی غلطیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے تو ان کی اصلاح بھی کی جا سکے، میں انہیں سمجھا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے چند ثانیے اس کے چہرے کو کھوجتی ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف ولید کے ساتھ محض آرائی کے لیے تیار نہیں تو قدرے مطمئن ہو گئیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی انیس کہ اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے وہی اذیت اٹھانی پڑے گی۔ جو جذبات کی شدت سے ان کی آواز بوجھل ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ فکر مت کریں، انہیں تسلی دیتا وہ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ بیڈ پر انہیں لٹا کر لائٹ آف کی اور خاموشی سے باہر آیا۔ سعدیہ بیگم اس سے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ خود کو بہت منتشر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ولید کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کی موجودگی برداشت کرنے پر راضی نہیں، ورنہ عام دنوں میں تو شاید وہ شاذ و نادر ہی اپنے کمرے میں ٹکتا تھا اور جب موجود ہوتا تو دروازہ اکثر ہی نیم وا رہتا۔ جانے اس غیر اعلانیہ جنگ کا نتیجہ کس صورت سامنے آئے گا، جیت چاہے ولید بھائی کی ہو یا ماما کی، میرا نقصان دونوں صورتوں میں یقینی ہے۔ دکھ سے آہ بھرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے ولید کے کمرے کے باہر رکتے ہوئے سوچا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے ٹیرس پر آ گیا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا تپتی ہوئی سوچوں کو پیچھے دھکیلنے میں کسی قدر معاون ثابت ہو رہی تھی۔